अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। रोज सियासत के ऊपर बात होती है, बहुत सारे दीगर जो मसाइल हैं उन पर भी बात होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल को देखें तो तीन पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं। एक सियासी मसला है, दूसरा मौशी मसला है, तीसरा कानूनी मसला है। कभी कोई सियासतदान किसी कानूनी मसले में फंस जाता है, कभी किसी पूरी पार्लियामेंट को किसी कानूनी नुक्ते का सामना आ जाता है, कभी मईशत के हवाले से जो अदादो शुमार हैं कहा जाता है कि वो बेहतर हो रहे हैं, कभी कहा जाता है कि बड़ा मसला बन गया है, और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो तो हमेशा ही मौजूद रहता है। आज के प्रोग्राम में करंट सिचुएशन पे भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल सियासत को, मईशत को, आईनी अमलदारी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून हाफिज एहसान खोखर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, आपका भी शुक्रिया। और मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मल असलम साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों अशखास की इजाजत से मैं जरा मुजम्मल असलम साहब से शुरू कर लूं, क्योंकि वो वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। मुजम्मल भाई, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो मौशी मसला है इसका बार बार जिक्र आता है। कुछ सूबे ऑब्वियसली वो ज्यादा खबरों में नजर आते हैं, लगता है ऐसे है कि पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में उतना हमें नजर नहीं आता। लेकिन ये जो सारी किफायतशारी की मुहिम चल रही है, इसमें आप क्या कर रहे हैं और इस मुहिम को आप देखते कैसे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो कफायतशारी की मुहिम है वो आटे में नमक का बराबर कह ले, या वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली जो एक मिसाल है, वो भी फिट नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बाकी सूबों का तो खुद आप अंदाजा लगा लेंगे इस चीज से। पहले दिन जब वजीर आजम साहब ने कहा था कि जिन अफसरान की 3 लाख से ऊपर तनख्वाह है उनकी 2 दिन की तनख्वाह काट ली जाए, तो वो हमने बिल्कुल उनके जिसे कहते हैं कि हुक्म का जिसे कहते हैं वो किया कि चलें जी, बोला तो कर देते हैं। तो वो आप अथर भाई अंदाजा लगाएंगे कि वो 31 लाख रुपए बन रहे थे टोटल। तो अब 31 लाख से आप जो है पूरे पाकिस्तान को जो है चला सकते हैं, तो चला लें। अगर हमारे 31 लाख है तो फिर दूसरे सूबों के ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, 3 करोड़ हो जाएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जितना भी अमल था ये, जिसमें 20% नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर काटने की बात की गई, गाड़ियों को ग्राउंड करने की बात की गई, पेट्रोल की कटौती की बात की गई, ये तमाम चीजें भी मिला के खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट बनता है वो 7 अरब से ऊपर क्रॉस नहीं करता। सिंध का जो है ये 12 अरब 13 अरब से क्रॉस नहीं करेगा, और पंजाब का 20 अरब से क्रॉस नहीं करेगा। यानी कि ये 3 बड़े सूबों का मिला लें तो 30 अरब रुपए बनता है। अब जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की सिर्फ इस हफ्ते की सब्सिडी दी है, सिर्फ इस हफ्ते की, वो है 23 अरब रुपए की, आपने देखी होगी। और जो 55 रुपए का जब इजाफा किया था, अगर ये 55 रुपए का इजाफा पूरे साल रहता है तो तकरीबन जो है 3 अरब लीटर जो है डीजल और पेट्रोल महीने की हमारी कंजम्पशन है। तो ये 1500 अरब रुपए से ज्यादा की रकम है जो आवाम पे मुंतकिल हुई है। तो जो इसमें जो मसला है, ये जो हुकूमत किफायत शायरी की बात करिए, उससे ना तो कुछ हासिल होना है ना कुछ होना है, और असल प्रॉब्लम पे तवज्जो नहीं दे रहे। हम असल प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो भी किफायत शायरी की बात कर रहे हैं, सूबों के पास सरप्लस है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी। हुकूमत का भी जो बजट खसारा है पिछले सालों से कम है। फिस्कल इशू तो था ही नहीं, ये तो था बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू। तेल आपने जो है पहले 8 माह में 10 अरब डॉलर का दरामद किया है। अगर $60 की कीमत ही रहती तो इस साल भी 15 अरब डॉलर होता। लेकिन अब क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो अब ये 15 अरब की डॉलर की जगह ये 17 से 20 अरब डॉलर के दरमियान इस साल, यानी कि अगले 4 माह में आप 8 अरब डॉलर से ज्यादा की दरामदात करेंगे। इससे बड़ा रिस्क क्या है? आपका रिस्क ये है कि 3.4 अरब डॉलर आपको माहाना रेमिटेंस आती थी, जिसमें सऊदी अरब और यूएई आधे से ज्यादा रकम है, यानी कि 1.8 अरब डॉलर, 1.7 अरब डॉलर इन 2 ममालिक से आते हैं। सऊदी अरब तो फिर भी जरा सी कदरे बेहतर सिचुएशन है, लेकिन यूएई की जो है ना वो वहां पे थोड़ी सी मसला आ सकता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर यही सूरत हाल रहती है तो 2 से 2.5 अरब डॉलर की पाकिस्तान को यहाँ पे भी मसला आ सकता है। तो ओवरऑल जो है 6 से 8 अरब डॉलर ये जो क्राइसिस है इसमें मसला आएगा। तो हुकूमत का उसमें क्या प्लान है? क्योंकि यूएई रोल ओवर भी नहीं कर रहा, दुनिया में कोहराम मची है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कर्जे की कहानी भी नहीं होनी।
تو اصل مسئلہ یہ جس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے، ادھر پیٹرول کم کر دو، ادھر اسکول کی چھٹیاں کم کر دو، ادھر جو ہے یہ کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وی آر ناٹ ان دا رائٹ فریم کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ چلیں میں ذرا دورانی صاحب کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ دورانی صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جو مزمل صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ایک معاشی ایک طرح سے بحران ہے، لیکن بار بار یہ کہا جاتا ہے کیونکہ سیاسی کوہیژن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جو معاشی آپ کا بحران ہے یہ سنگین ہوتا جاتا ہے، آپ اس سے ایگری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مزمل صاحب نے تو بالکل ایک کلیئر پکچر رکھی ہے آپ کے سامنے جو کہ فیکٹس اور فیگرز کے اوپر بیسڈ ہے، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، اٹس ریئل اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ۔ اب اگر سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو سیاسی صورتحال یہ ہے کہ ہم حقیقت کو نہ دیکھنے پہ تیار ہیں، نہ ماننے پہ تیار ہیں، نہ اس سے ریکنسائل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کے چیلنجز جب بھی قوموں کو آتے ہیں اس کے رسپانس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کے قوم کو متحد کرتی ہے کہ اس چیلنج کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اس وقت آپ چاروں طرف سے جنگ میں گھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی سرحدوں کا تحفظ آپ کی فوج کر رہی ہے تو آپ تھوڑے مطمئن ہیں، دنیا میں آپ کا ایک ابھی تک ایک وزن بھی ہے، بھارت کو شکست دی، بھارت کو شکست کی، اس کا امپیکٹ موجود ہے، لیکن بارڈر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو مطلب ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دے رہا، اور آپ گریڈ 18 کے افسر کی گاڑی کا تیل تو کم کر رہے ہیں، لیکن چیف منسٹرز کے جو جہاز ہیں ان کا تیل نہیں روک رہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جی ان کو تو فوری طور پہ نیلام کر دینا چاہیے۔ کون سا ایسی جگہ ہے جس پہ جانے کے لیے آپ کو جہاز کی ضرورت ہے، اور کون سی ایسی جگہ ہے جس پہ آپ مطلب پبلک ٹرانسپورٹ پہ یا اپنی گاڑیوں پہ یا پی آئی اے پہ یا اور جہازوں پہ نہیں جا سکتے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کے وہ افراد جن پہ 50 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ آ رہا ہے پر پرسن، ان کے لیے آپ کوئی آسٹیرٹی میئر نہیں کر رہے اور آپ غریبوں کی جو ہے وہ جیب کاٹ رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے اصل تو جو آپ جیب کاٹ رہے ہیں وہ عوام کی کاٹ رہے ہیں، یا نہ کاٹنا نہ بھی لفظ استعمال کریں، جیب پہ بوجھ تو عوام کی پڑ ہے، جو کہ مطلب اس کا 31 لاکھ کے مقابلے میں 31 بلین والا ایک بیلنس ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اگر قوم کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر قوم کو تو آپ کو ساتھ لینا پڑے گا۔ اب حکومت کا ایک ڈائلما ہے کہ حکومت پبلک کی اس کو اپنا نمائندہ حکومت نہیں سمجھتی، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، نہ سمجھنے کی وجہ سے حکومت کو اور زیادہ ریکنسیلیٹری ہونا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ساتھ لے، اور اس وقت کے جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے اس کو ختم کر کے دیکھیں۔ افغانستان سے جو چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں، ایران سے جو کر رہے ہیں، انڈیا سے جو کر رہے ہیں، وہ یہ تو ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسی طرح متحد ہو کے کھڑے ہو جائیں جس وقت ہم پچھلی انڈین کنفرنٹیشن کے موقع پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے حکومت کو اس وقت عوام کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو زیادہ نمائندہ اور زیادہ پریکٹیکل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں تو بس ہم صرف اور صرف دیکھیں، ایک طرف آپ 31 لاکھ یا چند لاکھ کی آسٹیرٹی میئرز کا اعلان کرتے ہیں، اور اگلے دن اخبار کے اندر آدھے پیج کا آپ کا فوٹو کا اشتہار ہوتا ہے، جو کہ اس سے بڑی آسٹیرٹی وہ آپ کا اپنی شکل ہوتی ہے اس کے اوپر۔ مطلب یہ جب آپ کرتے ہیں تو کیسے آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ پھر خبر آتی ہے جی 12 کروڑ کی گاڑی خریدی جا رہی ہے ایک عہدیدار کے لیے، وہ آپ کیسے اس کو جی 13 ارب کا جہاز خرید لیا، کیسے؟ اب ایسے عوام کو ان کے عوام کے دلوں پہ کیا گرے گا جا کے؟ میں اس پہ آؤں گا، اور یہ جو آپ نے کہا کہ حکومت فیصلہ کرے، پھر حکومت کس قسم کی ہو اس کے اوپر بھی بات کریں، کیونکہ آپ نے کہا کہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، تو پھر کیا کوئی قومی حکومت ہو؟ اس پہ میں آتا ہوں، لیکن میں ذرا کھوکر صاحب کو شامل کروں۔ حافظ صاحب، یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس میں جس طریقے سے آسٹیرٹی کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جو دونوں یہاں پہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے بات کی کہ کیسے حکمران اشرافیہ پیسے خرچ کرتا ہے، کیا آئین قانون کوئی منع نہیں کیا گیا کہ جناب اتنا پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے؟ عوام کے لیے کچھ نہیں، 9 کروڑ کی گاڑی، اتنے جو ہے ارب کا جہاز، کیا آئین قانون خاموش ہے اس کے اوپر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطر ایک تو بات یہ ہے کہ جو بجٹس ہے وہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور ہر گورنمنٹ جو ہے وہ بناتی ہے, چاہے آپ کی نیشنل گورنمنٹ ہے یا پروونسز ہے. اس کے اندر پھر آپ کی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے یا آپ ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز پہ چلے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک جو ہے پاکستان کے بجٹ کی گراؤنڈ ریئلٹی, پاکستان کی پالیسی میکنگ کی گراؤنڈ ریئلٹی یا پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے, یہ اسپیشلی جو آپ کی گورنمنٹ کے اندر ہے, جو مختلف جگہوں پہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ سے لے کے آپ کی جو ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر ہے یا آپ کی جو بیوروکریسی ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ایسے ایلین ایروپلین کے اندر جا رہی ہے جس کا پاکستان کے عام آدمی سے کنیکٹ نہیں ہے. جب اس کا کنیکٹ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کنسرنز آتے ہیں, ایشوز آتے ہیں, اور جب وہ ایشوز آتے ہیں تو اس کو جس فورم پہ آپ نے جا کے ریزالو کرنا ہے پھر وہیں پہ وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور اسی کی وجہ آپ کو آئی ہے کہ اگر آپ 1947 سے لے کے 2026 تک آپ انالیسز کر لیں تو پاکستان کے 10-12 جو مسائل ہیں وہ شروع سے ہیں. پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈس فنکشنل جسٹس اینڈ بیوروکریٹک سسٹم ہے. پاکستان کا مسئلہ اکانومی ہے, پاکستان کا مسئلہ رول آف لا ہے, اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز کا نہ ہونا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے, اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز کا ڈائلاگ کے اندر نہ آنا, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کرنا, ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی, یہ جو آپ کو سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں یہ آئی واش کے لیے آ رہی ہوتی ہیں کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ان آپٹکس کے اوپر جاتی ہے. اور ابھی تک یہ ہے کہ دنیا آگے چلی گئی ہے اور ہمارے آپٹکس جو ہیں وہ ٹریڈیشنل چلے گئے ہیں. اب اس کے اندر جو رسپانسبلٹی ہے وہ بنیادی طور پہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ایک پارلیمنٹ ہے, آپ کا ایک پرائم منسٹر ہے, آپ کا ایک چیف منسٹر ہے. ڈیسیژن میکنگ تو ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح لیتے ہیں. اب اس ڈیسیژن میکنگ کے اندر جس طرح کے فلاز آپ کے سامنے ہیں یا ڈیسیژن میکنگ کے اندر جس طرح کی چیزیں آنی چاہیے وہ ہے ایک کوسچن مارک, اور اس کا جو بھگت ہے وہ پاکستان کی حکومت کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, وہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اور اس کا ریزلٹس یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ ان فنڈامنٹلز کو نہیں ایڈریس کریں گے, 47 سے لے کے 2026 تک جتنے بھی کمیشنز بنے یہ سب کی یہی ریکمنڈیشنز آئی ہیں کہ ان کو امپروو کرنا چاہیے. آپ اپنی جو ہے انڈسٹریل گروتھ پہ چلے جائیں, آپ جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ چلے جائیں, آپ جو ہے ہیومن اپنا کیپٹل جو ہے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پروفیشنلز کے اندر لے کے آئیں, اپنی چیزوں کو ٹھیک کر. اب جتنی دیر وہ چیزیں نہیں ٹھیک کریں گے پھر اس طرح کے آپ کو کٹ نظر آئیں گے, ایک طرف سے نکالیں گے دوسری طرف پڑ جائے گا, تیسری طرف سے پھر ایک پرابلم آئے گا. یہ وہ اتر ایشوز ہیں جن کے لیے آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کو کنفرنٹیشن سے نکل کے جانا چاہیے, اور پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی ریاست کے جو لوگ ہیں وہ ان کا مینیفیسٹو یا آبجیکٹو ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کم از کم جو ہے اگر آپ نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کی طرف لے کے جانا ہے, کیونکہ جتنا بڑا شپ ہمارا اس طرف جا چکا ہے اس کو لاتے لاتے بھی آپ کو کم از کم 10 سے 15 سال کا عرصہ لگے گا, پھر آپ اس ٹریک کی طرف جائیں گے. اور وہ ٹریک جتنی ڈیلے کرتے, اب 78 سال کسی ملک کی جو ہے اگر آج سے بھی ہم شروع کریں تو اگلے 10-15 سال کے اندر آپ نے اس شپ کو موڑ کے جانا ہے, کیونکہ آپ کی ایک جنریشن جو ہے اس نے اس کو کنورٹ کر کے اس کی طرف لے کے جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بڑے بڑے ہیں یہ تو اس عمر کے آخری حصے کے اندر ہے, اس کو ایک جہاد سمجھ کے جو ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹرن کریں اور ایک اچھے راستے کی طرف لے کے جائیں کہ جس سے پاکستان جو ہے اگر آپ کا ملیٹریلی جو ہے یہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی اسٹیج پہ ہے تو جو اکانومی کے کٹس آپ پہ لگے ہوئے ہیں, یہ سوسائٹی کے اندر جو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ ایک وائبل فنکشنل گورننس جسٹس اور بیوروکریسی بہت بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب, یہ ابھی رمضان کے مہینے میں تمام حکومتوں نے پیکج کا اعلان بھی کیا, یعنی صوبائی حکومتوں نے, پنجاب نے بھی اور دیگر صوبوں نے بھی, آپ کے صوبے نے بھی. اب ایک ایسے ملک جہاں پہ آبادی کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جن کو آپ کو امداد دینی پڑتی ہے رمضان کے مہینے میں, لیکن دوسری جانب جس طرح بھی یہاں پہ ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے, یہ جو حکومتوں کے اخراجات ہوتے ہیں, سم ٹائم جہاز لے لینا, گاڑی لے لینا, ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ کوئی بچت نہ ہو, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپٹکس اس کے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہوتے کہ عوام کی یہ حالت ہے کہ روزہ بھی وہ خود نہیں کھول سکتے, ان کے لیے پیکج اناؤنس کرنا پڑتا ہے, لیکن حکمران اشرافیہ اس طرح پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں جی بسم اللہ, میں اس میں اطہر بھائی میرا تھوڑا سا ویو پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے, شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے, شاید آپ کو بھی نہ پسند آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا اشرافیہ کو جو ہے نا انہیریٹنس میں دے دی جاتی ہے یا زبردستی دے دی جاتی ہے.
مثال کے طور پہ میرے دفتر میں اس وقت جو ہے 9 سے 10 لوگ ہیں، اور وہ 9 سے 10 لوگوں میں 7 سے 8 لوگ ایسے ہیں، کوئی چائے پلاتا ہے، کوئی دروازہ کھولتا ہے، کوئی فائل آگے پیچھے لے کے جاتا ہے، یہ وہ شاید میرے خیال سے میں ان 2 لوگوں سے زیادہ اچھا کام لے سکوں بنسبت 8 سے 9 لوگوں کے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی وجہ سے جب گنتی میں آتا ہے تو وہ آتا ہے کہ جی مزمل کے دفتر کا خرچہ جو ہے اتنا سارا ہے، اتنا اس کو عملہ دیا گیا ہے، جو اس کے آگے چلتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو جہاز ہیں، یہ جو گاڑیاں ہیں، وزیر آتا ہے، سال 1.5 سال 2 سال پاکستان میں حکومتیں کتنی چلتی ہیں، وہ گاڑی گھر نہیں لے کے جا سکتا، وزیر کی کوئی پینشن نہیں ہوتی. اگر سرکاری ملازمت جج بھی آ جاتے ہیں نا تو جج کی بھی پینشن لگ جاتی ہے. واحد ایم پی اے، ایم این اے، وزیر ہے، ان کی کوئی پینشن نہیں ہے. جس دن ان کی نوکری ختم ہوتی ہے یا ان کی ختم ہوتی ہے، ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز وہیں ان کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پرکس اینڈ پریویلیجز جاری رہتے ہیں. اس دفتر میں جو بیٹھ جاتا ہے آ کے، یا اس دفتر کے جن کے پاس انتظامات ہوتے ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے نمبر 1 پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ان کو تنخواہیں اور کیا دینی چاہیے تنخواہ، اور ان کو یہ آپشن ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کو 2 لوگ رکھنے ہیں یا 50 لوگ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھتے ہیں کبھی وزیر اعلیٰ کی پروٹوکول کے پیچھے گاڑیوں کی اتنی لمبی لائن ہوتی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کی گاڑیوں کے پیچھے کتنی گاڑیاں، ٹھیک ہے. تو پہلے یہ جو ہے یہ ایک سسٹم ایس او پیز کلیئر کر دیے جائیں. تنخواہیں دینے میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ بھی دیکھیں کام کرتے ہیں، آپ بھی تنخواہ کے لیے نیگوشیٹ کرتے ہی ہوں گے نا، آپ بھی حق ہے نا آپ کا بھی. تو تنخواہ دیں اور جو اچھا کام کروائیں ان سے. شاید اس سے کئی زیادہ اربوں روپے وہ جو ہے خزانے کو بنا کے دے دیں اور اربوں روپے کے اخراجات بچا لیں. ہمارا سسٹم بہت خراب ہو چکا ہے، اس سسٹم کی اوور ہالنگ بہت ضروری ہے. آپ ایک سرکاری ملازمین وہ کام کرے یا نہ کرے اس کو نکال نہیں سکتے، اس کا آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کو آپ او ایس ڈی بنا سکتے ہیں، لیکن نکال نہیں سکتے. پھر وہ ریٹائر ہو کے اس کی جو ہے نا ابھی تو 3 جنریشن ہو گئی ہیں، آج سے 3 سال پہلے 14 جنریشن تک اس کی پینشن جاتی تھی. تو پھر اخراجات کیسے کم ہوں گے؟ آپ صرف سرکاری ملازمین کے پاکستان کی قوم ہے. اس وقت 25 کروڑ کی آبادی میں اگر میں فوج بھی گن لوں، تمام صوبوں کے ملازمین بھی گن لوں، وفاق کے بھی گن لوں، 50 لاکھ نہیں کراس کرتے. تو 24.5 کروڑ جو ہیں، 24.5 کروڑ کا کیا، اور سیاستدان کتنے ہوتے ہیں؟ ساری اسمبلیوں کے ملا کے 1000 ہو جاتے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ ہمیں اس تنقید کو جو ہے نا ایک اکراس دا بورڈ لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی ضرورت یہ کہ کون کتنی بائی چوائس لے رہا ہے اور کون کتنا بائی چوائس نہیں لے رہا. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں دیکھنا ہے. ہاں اب یہ وزیروں کی بھی چوائس ہے. اب میں مثال دیتا ہوں، مجھے یہاں گھر ملا ہوا ہے، میرا گھر جو ہے میں نے ابھی تک اس میں کوئی مرمت نہیں کرائی. اگر کوئی سٹینڈرڈ ہوتا بندہ تو وہ 2 سے 3 دفعہ مرمت کرا چکا ہوتا. وہ شوق میں یہ دیوار کا یہ رنگ کر دو، یہ کر دو. اب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ خرچہ کتنا ڈل گیا. بعد میں ایک دم اخبار میں آپ لوگ پکڑتے فلاں وزیر کے گھر 1 کروڑ کا خرچہ ہو گیا، اور خدا کی قسم ایک دیوار میں رنگ ہوا ہوگا، ذرا سا کوئی آگے پیچھے صفائی ہوئی ہوگی، اور باقی وہ خرچہ اس کے گلے ڈل جائے گا. تو میں نے تو پہلے دن سے یہ کہا کہ بھائی میں نے نہیں کوئی مرمت کرانی، اللہ کے واسطے میں نے اس کام میں نہیں پڑنا، جو ہے بعد میں جس نے کرانی ہوگی کرا لے گی. تو یہ بھی اصل میں مسائل ہیں تھوڑے سے، اور وی ہیو ٹو بی فیئر ود ایوری ون. یس ہماری لاپرواہی ہے، جب آپ اس منصب میں آتے ہیں آپ کو پوچھنا چاہیے کہ میرے نام پہ آپ کیا کیا اخراجات کر رہے ہیں، تاکہ پھر آپ اس میں جو ہے روک سکیں. چلیں ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی دورانی صاحب، یہ مسائل تو بہت سارے ہیں. ایک چیز کا جو ذکر آج کل ہم سن رہے ہیں قومی حکومت کا، اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیاستدانوں کو پسند نہ آئے، آپ خود بھی سیاستدان ہیں، لیکن کسی حد تک فیلئر نظر آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لیڈران ہیں، اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے، اتنے بڑے بڑے پروٹوکول ہیں، لیکن کوئی ہمیں کانکریٹ قسم کی پالیسی نظر نہیں آتی ملک کے حوالے سے. دیکھیں جناب، 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا، 73 کے کانسٹیٹیوشن بننے سے آج تک 2 خاندان ہیں جو مختلف شکلوں میں حکومت میں چلے آ رہے ہیں. اس دوران جو ہے 1-2 انٹرونشنز ہوئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فوجی آمریتیں آ گئیں، یا اس کے بعد پھر اینڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک انٹرونشن ہوئی. لیکن جو لوگ پاور میں رہے، جسے ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، وہ تو وہی لوگ رہے، 2 خاندان رہے. اب جب تیسرا آیا تو 24 کے الیکشن میں اس کو آؤٹ کر دیا گیا، اور آج جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک صوبے کی حد تک تو ہیں، لیکن اگر آج کی پارلیمنٹ کو اگر آپ دیکھیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ خواہ حکومت ہو خواہ اپوزیشن ہو تو وہ ساری فارم 47 کی ہے اور اس طریقے سے نمائندہ نہیں ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو. اس اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے یہ یہاں تک پہنچنے سے 73 سے لے کے آج تک جتنے الیکشن ہوئے کوئی فیئر الیکشن نہیں مانتا کوئی ہوا اور حقیقت میں ہوا بھی نہیں ہے. ہر جگہ پہ آپ کو انفلوئنس نظر آتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس نظر آتا ہے, تھانے کا نظر آتا ہے, کچہری کا آتا ہے, ایلیٹ کا پریشر نظر آتا ہے اور وہی عوام کے اوپر امپوز کر دیا جاتا ہے. اب سوشل میڈیا کے بعد عوام نے تھوڑا سا ریئیکٹ کرنا شروع کیا ہے. اب آج کے دور میں اگر آپ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ایک بات حکمرانوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے, ہمیں ابھی اس کا احساس بھی نہیں ہے اتنا, کہ جب کوئی جمہوریت کا دنیا میں تصور نہیں ہے عوام کی انوالومنٹ کے بغیر. ہم جناب 47 سے آج تک ملک کو ایک چھکڑے کی طرح چلا رہے ہیں جس میں ایک ایلیٹ کا نمائندہ تو بیٹھا ہوتا ہے یا ان کے نمائندے تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن عوام کے لیے کوئی سیٹ نہیں ہوتی. ہم نے کبھی لوکل باڈیز کے نظام کو یہاں لاگو نہیں کیا. آپ دنیا بھر میں گھومتے رہیں, کوئی ملک ایسا ہے جس میں لوکل سیلف گورنمنٹ کے بغیر نظام کو چلانے کا کوئی تصور کیا؟ چائنا تک کے اندر جو ہے وہاں بھی لوکل کمیونز کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اوپر بھلے اس طریقے کی جمہوریت ہو یا نہ ہو. تو ہم نے اپنے ملک میں سب سے پہلا جو ظلم کیا ہے یہ ہے کہ عوام کو پورے کے پورے سٹرکچر سے نکال دیا. دوسرا, ہم نے ادارہ سازی کو, جس کی طرف ابھی صاحب نے اشارہ بھی کیا, ہم نے اداروں کو ممنوع قرار دے دیا اپنے ملک کے اندر, جس کا ابھی مزمل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو ادارے چل رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ جیسے اینیمی پراپرٹی کے اوپر چل رہے ہو. انہوں نے ڈیلیورنس ان کا ایشو نہیں ہے, ان کا اپنی بقا جو ہے وہ ان کا ایشو ہے. اور تیسری طرف یہ ہے کہ ہم نے ملک کی معیشت کو ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جن کی اپنی معیشت ملک میں نہیں ہے. اور میرا تو یہ بڑا ایک بنیادی سا ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ کم از کم جن لوگوں نے اقتدار میں آنا ہے ان کے اوپر تو یہ امبارگو لگا دیں کہ وہ لوگ پاور میں آ سکتا ہے, وزیر اعظم بن سکتا ہے, وزیر بن سکتا ہے, جس کی پراپرٹی اور بزنس ملک سے باہر نہ ہو. جس کا ملک سے باہر ہے چلو ہم کسی کی بزنس میں پابندی نہیں لگاتے, وہ وہاں کر لے, لیکن ہو تو ملک کے اندر. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب پارٹیوں میں مروثیت ہوگی, پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہوگی, تو وہ لوگ جو خود آمریت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے بیوی بچوں سمیت, وہ کیسے جمہوریت کو پسند کریں گے, وہ کیسے عوام کی انوالومنٹ کو یقینی بنائیں گے. تو جب ایسا چیز ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی نیا فارم لے کے آ جائیں گے کہ اس فارم کی کشتی پہ بٹھا کے ہم اقتدار تک پہنچا دو. اچھا حافظ صاحب, یہ جو قومی حکومت کی بات ہوتی ہے اکثر جو ہے میں نے سنا اپوزیشن کی سائڈ سے بھی ہوتی ہے, حکومت کی سائڈ سے بھی ہوتی ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی فوراً نئے الیکشنز وغیرہ کروا دیے جائیں. تو کیا اس کا کوئی آئینی حل نکل سکتا ہے کہ یہ جو ہے ساری جماعتیں مل کے ایک فیصلہ کر لیں کہ الیکشن ہو جائے گا اور جس پہ کسی کو کوئی گلا شکوہ نہ ہو, کچھ عرصے کے لیے کوئی قومی حکومت بن جائے؟ ممکن ہے؟ اگر ایک چیز یہ ہے کہ اگر الیکشن کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, میک اینڈ بریک والا ہوتا ہے, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جی آپ فوراً الیکشن کے اندر چلے جائیں اور الیکشن کرا کے پھر آپ الیکشنز کے اندر چلے جائیں. اس کے دو حل ہیں. ایک اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے براڈر ایشوز ہیں, اور وہ براڈر ایشوز آپ کے 5 ہیں بنیادی طور پہ. ایک آپ کا کانسٹیٹیوشن ایشوز ہیں, جو آپ کے ایشوز کانسٹیٹیوشنز کے اندر پلین لینگویج کے اندر ریزالو ہونے چاہیے, وہ ہم نے ان کو پولیٹیکل کویسچنز میں ڈالا, پھر عدالتوں میں ڈالا اور عدالتوں کے اندر کانفرنٹیشن میں ڈالا. ان بڑے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا, یہ میں سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے کیا اس سے اس معاملے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے ان تقریباً 89 ممالک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. پاکستان کا جب 54 کا کانسٹیٹیوشن بننے لگا تھا, اس دور کے چیف جسٹس نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے تاکہ آپ کی ریگولر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ان کی ورکنگ ڈسٹرب نہ ہو. چونکہ جس ملک کے اندر ساری کی ساری میل ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے اور پولیٹیکل کویسچنز وہ عدالتوں کا 80% ٹائم انہی طرف نکلا ہے, اور اس کا ریزلٹس کے نکلا ہے کہ 25 سال آپ کے فیصلے نہیں ہوتے, اور آپ کے جو کرمنل میٹرز ہیں اس کے اندر کنوکشن ریٹ جو ہے وہ آپ کا 5 سے 7% ہے. لیکن یہ ہے کہ براڈر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, آپ آج قومی حکومت کر لیں, دوبارہ الیکشن کرائیں گے, پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور یہ جھگڑا اگر آپ 20-25 سال سے دیکھیں تو ہر دفعہ یہی آتا ہے, جو ہارتا ہے وہ قومی حکومت کی بات کرتا ہے, جو اگلا کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں اپنا ٹینیور پورا کروں گا, اور اسی کے اندر گزر جاتا ہے. لہٰذا
لہٰذا یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے میجر ڈیسیژن کے اندر جانے سے پہلے یہ ہے کہ ایک نیشنل پولیٹیکل گورننس اور جسٹس اور اکانومی کے اوپر ایک 15 سال کا چارٹر بنائے کہ جو بھی حکومت کے اندر آئے گا وہ اس کو فالو کرے گا. دوسری اس چیز کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ٹینیورز کو کم کریں. یہ 5 سال کا جو ٹینیور جو ہے یہ ہمارے جیسے ملک کے اندر جو ہے یہ نہ یہ ٹالریبل ہے اور نہ ہی اس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے. آپ اس کو جو ہے وہ 4 سال کا ٹینیور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوکل گورنمنٹس کو مینڈیٹری کریں کہ جس کے اندر آپ کی ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہو, ایک پروونشل لسٹ ہو, ایک تیسری لوکل گورنمنٹ کی لسٹ ہو. آرٹیکل 148 کے اندر جائیں. انہوں نے ذکر کیا چائنا کا 35% بجٹ جو آپ کا گراس بجٹ ہے وہ سارے کا سارا یونین کاؤنسلز اور لوکل کمیونٹی کی طرف سے جاتا ہے. جرمنی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے لوکل گورننس کو کیا ہے. امریکہ, برطانیہ, ایون آپ کا جو آپ کے ڈکٹوریل کنٹریز ہے جس کو آپ کہتے ہیں گلف سٹیٹس کے اندر, وہ بھی سارے کا سارا آپ کا بلدیہ کے اوپر جاتا ہے. اور بلدیہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے فرسٹ انٹریکٹ کرتی ہے. اب یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کے اندر ہمیں جا کے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہمیں الیکشن کے اندر جانا چاہیے اور وہ الیکشن ایسا ہو کہ جس کے اندر آپ کا الیکشن کمیشن, آپ کی کورٹس, اس کے بعد جو ہے آپ کا جو اگلا سارا پروسیس ہے وہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک کلیئر ڈائمنشنز کے اندر آئے اور پھر آپ گورنمنٹ کے اندر جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر جو ہے گورنمنٹ فری, اب جاپان جو ہے فورن پرائم منسٹر بدل جاتا ہے, اٹلی کی ایک, لیکن وہ ان کی جو پالیسیز کنسسٹنسی ہے وہ جاری رہتی ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہے کہ پاکستان کا سیاستدان جو ہے یا پاکستان کا جو اپوزیشن والا ہے وہ حکومت اور ملک کو فیل کرنا چاہتا ہے چونکہ اس سے اس کا ایک سپیس بننے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن جب وہ حکومت کے اندر آتا ہے وہ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتا. تو ان کو ایک بڑے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اس ملک کی 10 سے 15 سال کی اسٹریٹجی بنا کے اس کے بعد جس طرف جائیں گے اور وہ ایک سلسلہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر نیوٹرل انٹرم گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے جو آرٹیکل 224 ہے, آپ کی نیشنل گورنمنٹ کا نہیں ہے. اور بھٹو صاحب کے وقت جب یہ سارا سلسلہ چلا تھا پی این اے کا, تو جو ایک نہ وجہ بننے کی تھی قومی حکومت یا انٹرم گورنمنٹ, وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ پروویژن نہیں تھی. تو 73 کے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن نہیں ہے, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اس طرف جانے سے پہلے آپ ان ساری جو آپ کے پلیئرز ہیں وہ بیٹھ کے رولز آف گیم کو ڈیفائن کریں, اس کو سرٹیفائی کریں اور اس کے بعد پاکستان کا جو پولیٹیکل پلے گراؤنڈ ہے اس پہ جائیں اور کھیلیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے. چلو میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اچھا مزمل اسلم صاحب, آپ کے دور میں یعنی جب پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت تھی, کرونا کا کرائسس آیا تھا اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ایک جسے آپ کہتے ہیں نا اکانومی آپ کی متاثر ہو سکتی ہے, وہ ایک اکنامکلی بھی ایک بحران تھا. اس وقت بھی جو جنگ چل رہی ہے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آئل کی شپمنٹس رک گئیں, آئل کی قیمت اوپر چلی گئی تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی پرابلم آ سکتی ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے فی الحال اگر 3-4 کوئی ایسے سٹیپس ہوں جو حکومت کو اٹھانے چاہیے, آپ کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سٹیبلٹی کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے, اس کو تو خود ہی جو ہے یہ ابھی تیل کے کرائسس کو 1 ہفتہ نہیں ہوا اور اس میں جو ہے جو آپ یہ کہہ لیں کہ سسٹم کی ہوا نکل گئی, معیشت کی ہوا نکل گئی اور اس میں جو ہے یہ چھٹیوں کی بات کرنا شروع کر دی, ورک فرام ہوم کی بات شروع کر دی, پیٹرول کی استعمال کی بات شروع کر دی, سبسڈی کی بھی بات کر دی کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اس کو استعمال نہ کر سکے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی معیشت جو ہے انہوں نے خود قبول کر لیا کہ معیشت میں سکت نہیں ہے ایسا بھی کوئی شوق برداشت کرنے کی. اب یہ بات میں نے بولی ہے یہ بڑی اہم ہے. پاکستان میں جو ہے جب بھی کوئی شوق آتا ہے اس کو ایبزارب کرنے کے لیے مطلب ہم ہفتوں میں فارغ ہوتے ہیں. آپ کا پڑوسی ملک ہے, وہاں پہ آپ نے کوئی لاک ڈاؤن کی بات سنی, وہاں پہ کوئی ریشننگ کی بات سنی, وہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز سنی, ہاں وہاں پہ ایل پی جی کا ایک کرائسس ہے, لوگوں کی لائنیں لگ گئی ہیں, لیکن انہوں نے یہ اس طرح کی کوئی اقدامات یہ نہیں بات کی کہ سعودی عرب سے جا کے اتنے پیسے مانگ لیتے ہیں, فلاں جگہ سے اتنے مانگ لیتے ہیں. تو برائے مہربانی یہ نیشنل حکومتیں اور یہ ساری سے پہلے کچھ نیشنل آبجیکٹیوز بنا لیں کہ وہ نیشنل آبجیکٹیوز جو ہیں ہم نے کیسے اچیو کرنے ہیں. یہ دنیا میں یہ اب مذاق چلتے رہیں گے, کبھی ابھی وہ کہہ رہے تھے میں نے کیوبا بھی جانا ہے یہاں سے,
تو یہ چلتی رہیں گی چیزیں، اور بار بار ہم دوسرے تیسرے سال جب ایسی چیز آتی ہے یا پھر سیلاب آتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو کچھ ہمیں جو ہے لانگ ٹرم پلاننگ اس کی کر لیں پہلے، پھر اس کے بعد سوچ لیں کس نے اقتدار میں آنا ہے، کس نے نہیں آنا، اس کے طریقہ کار کیا ہے. یہ بہت ہو گیا. اب عوام آپ کی دیکھیں اب بچا ہی کچھ نہیں ہے. 50% سے زیادہ آبادی آپ کی جو ہے وہ غریب ہو چکی ہے. اللہ معاف کرے، ابھی حکومت کا جو سروے آیا ہے وہ 29% کہہ رہی ہے کہ آبادی آپ کی غربت کی لکیر کے نیچے ہے. اور ڈیفینیشن کیا دی ہے کہ 8,500 پہ اگر وہ کچن میں استعمال کر سکتا ہے تو وہ غریب نہیں ہے. 8,500 روپے میں آپ مجھے بتائیں آتا کیا ہے؟ 8,500 روپے میں میرے خیال سے کوئی اگر دودھ بھی اگر 1 لیٹر لیں تو وہ 9,000 روپے مہینہ کا ہو جاتا ہے. 300 روپے لیٹر اگر دودھ ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی غربت بھی جو ہے نا وہ بھی غلط نمبر دکھا کے جو ہے چلا رہے ہیں. تو یہ پہلے نیشنل آبجیکٹیوز اچیو کر لیں، پھر الیکشن بھی جیت لیجئے گا، پھر اپنی نسلوں کو بھی وزیر اعظم بنا لیجئے گا، تصویریں بھی پیچھے لگا لیجئے گا اپنے قائدین کی یا قائد اعظم کی ہٹا کر. لیکن یہ پہلے قوم کو کر کے تو دے دیں چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا درانی صاحب، جو ابھی مزمل صاحب نے جس جانب اشارہ کیا کہ کچھ لوگوں کی اجارہ داری ہے سارے نظام پہ، صوبوں میں ایک صوبے میں ایک خاندان بیٹھا ہے، دوسرے صوبے میں دوسرا خاندان بیٹھا ہے. چھوٹے اگر صوبے بنانے کی جب بات ہوتی ہے تو بڑی اس کی مخالفت کی جاتی ہے. آپ کی نظر میں یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ صوبے چھوٹے ہو جائیں گے تو ہر جگہ پہ تو اپنا بہن بھائی نہیں بٹھا سکتے؟ یہ پھر دیکھیں، پہلے تو کھوکھر صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑی بنیادی اہمیت کی ہیں، اور مزمل صاحب نے بھی کی ہیں. میں اس ریفرنس سے پہلی بات تو یہ کروں گا کہ اگر آپ نے ملک کو آگے بڑھانا ہے، اگر آپ نیشنل یونٹی کا سوچتے ہیں تو نیشنل یونٹی کہیں یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ کہیں، اس کے لیے ایک ایجنڈا سیٹنگ ہونی چاہیے جس ایجنڈے کے اوپر چلنے کے لیے آپ کسی چیز کو ٹارگٹ کریں. اور جیسے ابھی مزمل بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس فیوچر کے لیے کوئی پلان تو ہونا چاہیے نا. اور لوکل باڈیز کا آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں لوکل باڈیز بننے نہیں دیتی حکومت جب تک آپ قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات بیک وقت اور ایک ہی مدت کے لیے نہیں کریں گے اور ایک ہی قانون کے تابع انہیں پروٹیکشن نہیں دیں گے، اس وقت تک بلدیاتی اداروں کو کوئی صوبائی اور قومی حکومتیں نہیں چلنے دیں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن نئے صوبے بننے کی پروویژن ہمارے آئین میں موجود ہے. اگر آپ آئینی طریقے کے مطابق نئے صوبوں کی طرف جائیں گے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اگر آپ ڈرائنگ بورڈ سولوشن پہ آئیں گے کہ جی ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے لائنیں لگا دو اور کسی کے کہنے پہ اتنے بنا دو 32-24، اس پہ اوپر پرابلم آپ کو یقینی طور پہ آئے گی. اور اس کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ 2 صوبوں کے بنانا اس وقت مینڈیٹری ہے، بلکہ 3 کا حکومت کے اوپر. لیکن یہ جو بڑے بڑے صوبوں پہ حکمرانی کے شوقین ہیں وہ کسی چیز کو ڈیوائیڈ تو ہونے نہیں دیتے. وہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ لاہور کے ساتھ لاہور جتنا علاقہ جو ہے وہ گرین سے براؤن کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیں اور وہاں سے جو ہے وہ ایک لاکھ کی زمین 1 کروڑ کی ہو جائے. یہی بزنس ہے صوبائی حکومتوں کا. تو اس لیے یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں آپ نئے صوبوں کے انیشیٹ ملک کو ایک چلتی ہوئی جمہوریت چاہیے، ایک زندہ آئین چاہیے. ایک بکسے کے اندر کسی خاندانی مروثیت کے بکسے کے اندر تالا لگا ہوا آئین جس کے اوپر جو ہے بیوی بچوں سمیت ایک فرد بیٹھا ہو یا 2 افراد بیٹھے ہوں. اور پھر اب تو یہ بھی ہوا ہے کہ 2 خاندانوں نے اپنی ایک ٹانگ کٹھی باندھ لی ہے. 3 لیگ ریس ہو رہی ہے ملک کے اندر. وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی بھی جائے کوئی بھی آئے، ملک چلے نہ چلے ہمیں چلنا چاہیے. اور ہماری معیشت چلتی ہے تو ملک چل رہا ہے، ہماری معیشت رکتی ہے تو پھر ملک رک جاتا ہے. اچھا حافظ صاحب، میرے پاس لاسٹ منٹ ہے. خان صاحب کے کیسز جو ہیں، یہ 5ویں عید ہے خان صاحب کی اب جیل میں اس دفعہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کیسز ان کے آگے چل سکیں گے؟ ذرا بریفلی مجھے بتائیے. اطہر، وہ تو ایک پولیٹیکل اور لیگل سٹریٹجی جو ہے وہ ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے جو لیگل سٹریٹجی ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا گیا اور اس کا آؤٹ کم ایک پولیٹیکل سٹریٹجی ہے. اور وہ سٹریٹجی یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پولیٹیکل انوائرمنٹ کو آپ ایک پیسفل کے اندر لے کے چلنا چاہتے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اگر آپ پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کو
ٹرمائل کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ایکسیپٹیبل کسی جگہ نہیں آئے گا. لیکن بنیادی طور پہ اس سے پہلے جو آپ نے پروونسز پہ بات کی, دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ آپ کی یونین کاؤنسل سے لے کے کیپٹل ٹیریٹری تک جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ہوتے ہیں, فیسیلیٹیشنز کے لیے, لوگوں کو سرو کرنے کے لیے. آپ کے ملک کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, صرف 4 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے کہ آپ ان 4 ایڈمنسٹریٹو سے کر لیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ صوبوں کی کانکرنس چاہیے, دنیا بھر کے اندر کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی کانکرنس لیں کہ میں اس کو چھیڑنا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, وہ انڈیا دیکھ لیں, ٹرکی دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں آپ اس میں بات کریں, پروونسز کی ڈویژن پہ نہ کریں, اور ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے ساتھ ساتھ لوکل گورننس لے کے آئیں. اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا بھی دیے اور آپ نے اس کمپوننٹ کو نہ کیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ جی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.